रहमान अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रोनमा होने वाले वाक़यात में से चंद इशूज़ को मुंतखब करते हैं और उस पर बात करने के लिए उससे मुतल्लिक़ा अफराद को अपने स्टूडियो में बुलाकर आपको असल फैक्ट से आगाह करते हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे इशू की जिसकी वजह से हमारे माशरे की जग असाई होती है और हम अपना रोब और दबदबा बिठाने की खातिर अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह कर देते हैं। हमारे घरों में इंडियन ड्रामों जैसे किरदार सामने आ रहे हैं। आपने सास बहू की साजिश से भरपूर ड्रामा सीरियल को भी देखा होगा, लेकिन आज जो कुछ आपको दिखाने जा रहा हूँ ये कोई ड्रामा नहीं, ये एक सास का जुल्म है जो अपने मजदूर बेटे की बीवी और बच्चों के साथ करती रही है। सास का नाम गुलजार बेगम है जो 26 जुलाई 2016 को बर्मिंघम एयरपोर्ट से अपने बच्चे की बीवी ज़ाहिदा मारूफ और इसके 3 बच्चों को लेकर पाकिस्तान चली गई। वहां बहू और 3 पोतों को छोड़कर 14 अगस्त 2016 को इनके पासपोर्ट वगैरह लेकर वापस आ गई। तीनों बच्चे ब्रिटिश हैं। एक बच्चा स्कूल जाता था जो 6 माह से स्कूल ना जा सका। स्कूल के लेटर आ रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। मुतासरा बहू इस वक्त मीरपुर में अपने बाप के घर में है जहाँ वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। हमारे रिपोर्टर ने बच्चों के हमरा इसकी रिकॉर्डिंग की है। मुनासिब समझता हूँ कि आप इस लड़की की बस ज़बानी ख़ुद सुन लें कि इसकी सास 7 सालों तक इसके साथ कैसे जुल्म करती रही और फिर किस तरीके से इसको पाकिस्तान छोड़कर वापस आई। 3 मिनट की ये वीडियो देख लें और फिर इस पर बात करेंगे। मेरे चना शादी करके पाकिस्तान में शादी करके मारूफ खान नाल इंग्लैंड खड़े उसने मिली उठा गैसा मैं 7 साल में पाकिस्तान इंग्लैंड से रह के आई हूँ। इस वक्त हमारे को कोई मौजूद नहीं चीज़ इस तरह हमारी सास गुलजार बेगम मिकी डरानी रही है। मैं अपनी मासी ने कार जाने से मिकी छुरियाँ दसने से एक बच्चा हमारा कार रखनी सी चाहे एक बच्चा हमारे नाल भेजनी सी आखनी सी मासी ने कार जुलिए तो उसने कराया सी कोई तुझे क्या गल बाया कि हमारे नाल किस तरह कराया सी करने ताड़ा एक बच्चा नहीं बचने का। मिकी छुरी दसनी सी उसने प्रात लवानी सी हमारे को आखनी सी ताड़े फिंगर प्रिंट ताड़िया सन बच्चा ताड़ा मारसा में तो फिंगर प्रिंट ताड़िया सन तो हर वक्त तो मिकी जराना गुस्सा करनी सी मिकी मारनी सी हमारे बच्चों की नहीं सी तक जानी हमारे बच्चों की मारनी सी। मैं हस्बैंड गल्ला को नहीं करना और हर असा दो जी आपस में बहुत खुश था सब खुश रहने सा जी। इन्हों मिकी तो गुलजार बेगम मिकी तोखे ना लंदा वै कि पाकिस्तान जुलसा शादी खाने वास्ते मिकी तू तोखे ना लंदा वैने मैं इतना आई हाँ हमारे सारा कुछ हमारे पासपोर्ट हमारे बच्चों ने पासपोर्ट सारा कुछ की कहता है वापस लेकिन हमारे को कोई सबूत नहीं था। प्लीज़ मैं सबको मदद चाहनी हूँ। हमारे 3 बच्चे न 7 साल पहले मैं इंग्लैंड में गई था हमारे 3 बच्चे न मैं बहुत सारे अस्पताल थे मैं ना खर्चा ना अफोर्ड कर सकनी मिकी कोई नहीं था खवालने ला एक हमारा भरा है वो हमारी थोड़ी मदद करना और कोई हमारे बच्चे बहुत सारे अस्पताल हैं तो प्लीज़ मैं ब्रिटिश एम्बेसी को मैं मदद चाहनी हूँ कि प्लीज़ तुम हमारी मदद करो तो मेरे बच्चे समेत तो वापस इंग्लैंड बचाओ। एक पॉइंट के बच्चे वास्ते ड्रिंक करना सारे बच्चे खाने इन्होंने वास्ते ड्रिंक करना तो अम्मी मिक पोर्ट नहीं सी देनी कि सारा खर्चा हमारे को कुछ का क्यों नहीं सी सारा खर्चा हमारी अम्मी सस किन्नी सी गुलजार बेगम किन्नी सी अम्मी किन्नी सी दे एक पॉइंट बच्चों तक नहीं सी देनी। स्कूल शिकायत आई अम्मी की एक बार शिकायत आई अम्मी स्कूल मुस्तफा ना यूनीफॉर्म नहीं सही खराब होया इसना तो फिर मैं अम्मी की मैं यूनीफॉर्म आनी के दो स्कूल टीचर ने शिकायत की है आनी है कि मैं जो कुछ हमारे को लाई हुई है फिर डरना सी इतना डरने हमारे बच्चे की डराने से मैं अपनी रोजी औखी है इन्ने बच्चे ही है तो अपील करना भाई अल्लाह ताला ताकि इतने बच्चे हैं अपने ठिकाने पर। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी। ये वीडियो हमारे रिपोर्टर ने मीरपुर में उनके घर में जाकर रिकॉर्डिंग की है जिसमें बच्चे भी उसके साथ बैठे हुए हैं। ये मीरपुरी ज़बान पहाड़ी भी बोल रही थी, शायद कुछ लोगों को समझ ना आए लेकिन मैंने पहले इंट्रो में बता दिया किन मुश्किलात का शिकार हैं और किस तरह इनको लेकर यहाँ से उसकी सास बहू को लेकर जाकर छोड़ आई है। इस रिकॉर्डिंग के बाद हमने उनकी जो सास हैं गुलजार बेगम उनसे फ़ोन पर रब्ता किया था। जब उनको बताया गया कि ये मसला है तो अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया बल्कि फ़ोन ही बंद कर दिया था जिसके बाद उनसे रब्ता नहीं हो सका।
وہ اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اپنا موقف دینا چاہیں تو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اگر ہم سے رابطہ کر لیں تو اس میں ہم ان کو شامل کریں گے کہ ان کا موقف کیا ہے, یہ الزامات ہیں یا حقیقت ہے. اگر حقیقت ہے تو اس پر ہمارے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں, ان سے پوچھتے ہیں. آپ جناب شمس العارفین صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ مجسٹریٹ بھی ہیں, ان مسائل کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں, کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاضی صاحب, بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج کے دور میں بھی ہمارے معاشرے میں اس قسم کی چیزیں واقع ہو رہی ہیں. ان معصوم بچوں کو اس طرح وہاں چھوڑ دیا گیا کہ بہت ہی زیادتی ہے. اس کا پراپر انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ خاتون جو ہیں وہاں پہ انہیں چاہیے کہ برٹش ہائی کمیشن سے رابطہ کریں. اس کے علاوہ وہ ان کا جو لوکل یو کے کا ایم پی ہے اس سے بھی کانٹیکٹ کریں اور انہیں ای میل یا فون کے ذریعے اپنے سارے مسئلے کا بارے میں آپ بتائیں تو وہ یقیناً ایکشن لیں گے. اور برٹش ہائی کمیشن بھی اس سلسلے میں بہت ہیلپ فل ہے کیونکہ بچے برٹش ہیں سارے, اور ایک بچہ خاص طور پہ جو اسکول جاتا ہے اس کی پڑھائی کا بہت حرج ہو رہا ہے. ایز اے اسکول گورنرس یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجیں. اگر کسی وجہ سے بچے اسکول نہیں آ سکتے تو ماں باپ کو اسکول والے کورٹ میں بھی لے جا سکتے ہیں. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ اسکول سے رابطہ کریں اور انہیں بتائیں کہ اس طرح ہمیں وہاں پہ چھوڑ دیا گیا اور ہمیں ہمارے پاسپورٹ لے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں ٹریول نہیں کر سکتے. اسکول والے چونکہ برمنگھم سٹی کونسل سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں تو وہ بھی اس سلسلے میں بہت کچھ کرنے کے قابل ہیں. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ کی جائیں. ٹھیک ہے جناب, آپ کیا کہیں گے اس پر, پھر اس کے بعد چلتے ہیں اپنے ایشوز. کاظم صاحب, یہ میرے خیال میں شمس العارفین صاحب نے بہت اچھے انداز سے اس کی جو ہے وہ کنڈیم کر دیا ہے, لیکن میرے خیال میں ہمیں ایز اے کمیونٹی اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اگر میں کچھ اسٹیٹسٹکس کی بات کر لوں, مجھے اس آئسولیٹڈ انسیڈنٹ کو آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہی کہنا پڑے گا. کاش ایسا ہوتا, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں کشمیر کو ویسے تو اٹینشن ملتی نہیں, جہاں ہم کشمیری چاہتے ہیں یا ہم پاکستانی یا ہیومن رائٹس کے جو ایڈوکیٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جہاں چاہتے ہیں کہ کشمیر کو اٹینشن ملے وہاں اٹینشن نہیں ملتی. اور جن معاملات میں, جن امور میں ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کو بالخصوص پاکستانی آزاد کشمیر کو اٹینشن نہ ملے, انہی ایریاز میں آزاد کشمیر کی عوام انصاف نہیں کرتے اور یہ اٹینشن, غلط قسم کی اٹینشن جو ہے وہ کشمیر پہ فوکل ہو جاتی ہے. میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو, کچھ اسٹیٹسٹکس شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ان 2011 ایک شمس العارفین صاحب کو تو بہت ہی اچھے طریقے سے پتہ ہوگا کہ پارلیمنٹ میں ایک لا پاس ہوا تھا جس کو فورس میرجز ایکٹ کے تحت جو ہے وہ انفورس کیا گیا تھا. اور اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ ایک خاص طبقہ جو ہے وہ فورس میرجز اپنے کزنز, چچا کے بیٹے, ماموں کے بیٹے, ان کو انگلینڈ لانے کے چکر میں اپنے بچوں کو چھوٹی ایج میں پہلے انہوں نے جو ہے وہ لا چینج کر کے 16 سے 18 کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے کنسنٹ کہا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فورس میرج ایکٹ. آج میں آپ کو 2017 کا اگر اسٹیٹسٹکس بتا دیتا ہوں جو کہ نیشنل آفس آف نیشنل اسٹیٹسٹکس نے ریلیز کیے تھے, تقریباً ڈومیسٹک وائلنس, اگر اس کو میں ڈومیسٹک وائلنس یا فورس میرج ایک ہی کانٹیکس میں اگر دیکھتے ہیں تو ٹوٹل کیسز تھے تقریباً 1285 in the whole year. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 612 کیسز پاکستانیوں کے تھے. یعنی کہ یہ ایک انسیڈنٹ جو ہے نا آپ نے جو ہائی لائٹ کیا ہے, میرے خیال میں یہی جرنلزم ہے. آپ نے اس انسیڈنٹ کو ہائی لائٹ کر کے وہ جو 600 انسیڈنٹس ہیں نا جو پاکستانیوں کے ساتھ یہاں کی سرکار نے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں کہ پاکستانی جو ہے نا یہاں پر ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوتا ہے اور یہاں پر فورس میرجز بھی ہوتی ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پوری یہاں پر 41 رجسٹرڈ ایتھنیسٹیز یہاں پہ رہتی ہیں اس ملک میں اور آپ پاکستان نمبر 1 ہے. اوور 50% آف ڈومیسٹک وائلنس اور اوور 51% آف فورس میرجز آر ایسوسیٹیڈ ود پاکستانیز. شرم کرنی چاہیے. ہمیں اب 2017 میں رہنا چاہیے. ہمیں پاکستان اور پاکستان کا نام روشن کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم پاکستان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم پاکستان کا نام بدنام نہ کریں. صحیح. شمس العارفین صاحب, کیونکہ میں جب اس کی تحقیقات کے لیے مختلف جگہوں پر گیا, مختلف بندوں سے پوچھا, یہ نہیں کہ اسی طرح ایزیلی رپورٹنگ ہو گئی ہے, یہاں ان کے گھر تک پہنچنا, پھر وہاں اپنے بندے کو بچانا, پھر یہاں ان کے گھر تک, ان کے گھروں کو دیکھنا. یہاں برمنگھم میں رہتے ہیں یہ صاحب اور یہ ان کے باقی بھائی بھی ہیں. وہ جو لڑکا ہے ان کا معروف وہ معذور ہے, ڈس
ڈسیبل ہے وہ بات نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے وہ موقف ہم اس وجہ سے نہیں گئے کیونکہ ابھی ہم نے متعلقہ اداروں کو اس میں شامل کرنا ہے اور ان کا دیکھتے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں. پھر بھی آپ نے ہمیں پبلک رائٹس کے ذریعے لازمی سمجھیں گے کہ ان بچوں کو اپنے حقوق دلوا سکیں. آپ کیا کہیں گے لاسٹ کمنٹس کریں تاکہ پھر ہم چلتے ہیں اگلے میں. یہ بچوں کا حقوق ہے اور یہاں پہ بہت سارے ادارے ہیں جو اس کیس کو ٹیک کریں گے اور وہ اس کے بارے میں کوشش کریں گے. تو آئی تھنک بڑا ضروری ہے کہ ان اداروں سے رابطہ کیا جائے جو اس بارے میں انویسٹیگیٹ کریں اور اس کے بارے میں برٹش ہائی کمیشن کو گائیڈنس دیں, اور خاص طور پہ جو ان کے لوکل ایم پی ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جائے تو وہ کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں ان قسم کی چیزوں میں. تو ان کا شامل ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ نیشنل ایشو بن جائے گا اگر اسے پراپر. ظاہر آج ہمارا مقصد یہی تھا کہ اس پروگرام میں اس قسم کے ایشو لائیں. یہاں بے شمار ایشوز ایسے ہیں, لوگ شرم کے مارے اپنی فیملیوں میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری چیز کوئی اور نہ ہو, لیکن جب مجبور ہو جائے بندہ تو پھر کیا کرے. پھر ایسے آدمی جن کو پتہ بھی نہ ہو, قوانین کا پتہ نہ ہو, یہ نہ پتہ ہو کیا کریں, یا ایک بندے کو بند کر دیں 6-7 دن اپنے گھروں میں تو اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اب باہر کرنا کیا ہے, اس کو یہ نہ پتہ ہو ہم نے ٹریول کیسے کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کون سی چیز کیا ہے. تو یہ مشکلات تو اس قسم کی پیدا ہوتی ہیں. تو علی محسن ہاشمی صاحب لاسٹ بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں دو آپ کے پاس آپشنز, ابھی جو میری تو ہمدردی ہے اس خاتون کے لیے جو اپنے بچوں کے ساتھ, برٹش بچوں کے ساتھ اس وقت میرپور میں بیٹھی ہوئی ہیں, بلکہ وہ آلموسٹ ہاؤس اریسٹ ہوئی ہوئی ہیں. پہلی آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے لوکل ہائی کمیشن کو رابطہ کریں فوراً, اور ان کے لیے اگر وہاں سے رابطہ ممکن نہیں ہے تو دیٹس ناٹ این ایشو, آپ کا یہاں سے بھی ہم رابطہ کر سکتے ہیں. آئی والنٹیئر, میں اس خاتون کے لیے آئی ایم ولنگ ٹو ہیلپ ہر آؤٹ. مجھے پتہ ہے کہ میں آئی ایم ایسوسیٹیڈ ود نمبر آف انڈیویجولس ہو آر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دیز آرگنائزیشنز. نیشنل کرائم ہیلپ لائن پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ایسا ایشو نہیں ہے کہ اس کا حل نہیں ہے, کیونکہ یہ کرمنل offense ہوتا ہے کسی کا پاسپورٹ آپ اپنے ساتھ لے کر واپس آ جائیں. تو کیونکہ وہ پاسپورٹ از فار دا بیئرر آف دا پاسپورٹ, کسی اور کے لیے نہیں ہے وہ پاسپورٹ. تو یہ اگر خاتون ان بچوں کے پاسپورٹ اور اس بیوی خاتون کا پاسپورٹ واپس لے آئی ہیں تو یہ کرمنل offense ہے. ٹھیک ہے, یہ تو امیڈیٹلی ایز لانگ ایز دیر از این ایویڈنس آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس خاتون کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے آئی تھنک امیڈیٹلی اگر ہم اس کو خود ہی بطور آپ صحافی ہیں آپ نے یہ انیشیٹو لیا ہے, تو آئی تھنک ود یور ہیلپ آئی تھنک وی کین برنگ ہر اوور فیئرلی اسٹریٹ فارورڈ. کیا حل ہے ان بچوں کو, برٹش بچے ہیں ان کے حقوق کے لیے بالکل ان کے حقوق ہیں, انہیں حقوق مل سکتے ہیں. دیکھیں اس میں بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, انہیں چھوٹے ہیں, چلیں آپس میں اختلافات ان کے ہوں گے, لیکن بچوں کا اس میں تو نہیں. کیونکہ انہیں ایک طرح سے حبس بھیجا میں رکھا گیا ان کی مرضی کے بغیر. تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کڈنیپنگ سمجھ لیں, کچھ کر لیں, یہ بہت سیریس کرمنل offense ہے جو ان کی ساس صاحبہ نے کیا ہے. اگر یہ ثابت ہو گیا تو اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. اور بچوں کے حقوق ہیں, اور جیسے میرے بھائی نے کہا کہ بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جو اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتی ہیں. صحیح ہے. اچھا جی, چلتے ہیں ہم اپنے اگلے ایشو کی جانب. اور یہ میں آپ کو بتا دوں جو دیکھنے والے ہیں ہمارے, جنہوں نے ویڈیو بھی دیکھی اور اس ایشو کو, اس قسم کے ایشوز اگر آپ کے قریب کہیں یا آپ کے علم میں ہیں تو آپ پبلک رائٹس میں لازمی ان کو درج کروائیں اور ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہم کوشش کریں گے کہ بغیر کسی خرچے کے کہ ہم آپ لوگوں کی ہیلپ کریں اور اس کے مسائل کو اجاگر کریں اور لوگوں کو شعور دیں تاکہ اس قسم کے مسائل مزید پیدا نہ کریں, کیونکہ آخر آپ نے جواب اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر دینا ہے. اور کتنا دیر زندہ رہیں گے, جب جائیں گے تو آپ کو حساب ایک ایک چیز کا دینا پڑے گا. یہی تو ہم آگاہ کرتے ہیں اپنے پروگرام کے ذریعے.